अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। सबसे अहम खबरें जो आई हैं वो स्विट्ज़रलैंड से आ रही हैं, जहां पर हो रहे हैं मुज़ाकरात। लेकिन इन मुज़ाकरात में कैसे रंग में भंग डल गया और किस तरह मामलात खटाई में पड़े, ये तमाम कहानी आपके साथ सुनाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत का वहाँ पे क्या किरदार था, क्या वहाँ पर उनके साथ हुआ, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे ये जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है उसके हवाले से भी अहम खबरें हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक अहम तकरीर की है आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुज़ाकरात में क्या हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं अमेरिका और ईरान के। और जो पहला मरहला था मुज़ाकरात का वो बड़ा खुश असलूबी से तय हुआ। और इस मरहले में जो तेल की गुज़रगाहें हैं उनसे मुतल्लिक बातचीत हुई, और जो ईरान के मुंजमद असासे हैं उनसे मुतल्लिक भी कुछ गुफ्तगू हुई। अगरचे ये जब मुलाकात शुरू हुई उस वक्त से ही जो ईरानी वफ़द का रवैया है वो बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म का था। मैं समझती हूँ कि तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं ना, उनको ईरान से गैरतमंदी, जुर्रत, बहादुरी और डिग्निटी, इसका तबर्रुक लेके ना कुछ कतरा कतरा पी लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि खुदी क्या है, ताकि पता हो कि इस्लाम जिस बहादुरी, जिस दलेरी और जिस हैबत की बात करता है वो क्या है, ताकि पता लगे कि अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा होना किसे कहते हैं, और पता लगे कि अपनी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करना कैसे किया जाता है। और ये हमें ईरान का वफ़द समझाने के लिए काफ़ी है। आज अगर कोई अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी की जीती जागती तस्वीर है तो वो हमें ईरान में नज़र आती है। आप यकीन करें कि जब ईरानी वफ़द गया है मुज़ाकरात के लिए, तो मिनाब की जो बच्चियां हैं उनके स्कूल बैग्स, उनके रिलेटिव से गुफ्तगू, उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी कुर्बानी, वो उनके ऐसा लगता है कि साथ जा रही है। जिस जहाज़ पे वो गए हैं उसके ऊपर 168 मिनाब लिखा हुआ है। वो जा ज़रूर रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ भुला बैठे हैं। वो भूल गए हैं कि कैसे 168 बच्चियों को मौत की नींद बेगुनाह सुला दिया गया था, कैसे उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। बुज़ुर्ग थे वो, और जाहिर है कि उनके लिए बहुत बड़ी शख्सियत। तो उन्होंने ये नहीं किया कि वाह जी वाह, सुपर पावर ने घुटने टेक दिए, खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो बस हम सब कुछ भुला बैठे और पप्पियाँ जप्पियाँ शुरू हो गई। ये नहीं था। आप देखिए उन्होंने अपनी डिग्निटी कैसे बरकरार रखी। उससे पहले जब इस्लामाबाद भी आ रहे थे, आपने वो देखा था सीन कि जहाज़ के अंदर उन्होंने, खाली जहाज़ के अंदर मुख्तलिफ सीटों के ऊपर स्कूल बैग्स रखे हुए थे, और उनकी आंखों में बाकायदा आंसू होते हैं कि हम अपने बच्चे नहीं बचा सके और उन बच्चों को शहीद किया गया इस मुसल्लत करदा जंग में। तो उस वक्त भी उनकी यादों के साथ वो आए, और आज भी वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं अपने अवाम के जज्बात का, उसको कितना ऑनर करते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लोग जब हमें उनके साथ खड़ा देखेंगे, हाथ मिलाता देखेंगे, क्योंकि दुनिया चाह रही है जी, जब आप खड़े होते हैं मजबूरन कोई हाथ आगे कर दे, आप क्या करेंगे? कर लेते हैं, आप हाथ मिला लेते हैं, मुसाफा कर लेते हैं, साथ खड़े होके मुस्कुराना पड़ता है तस्वीर बनवाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कौम को अच्छा नहीं लगेगा। वो समझेंगे कि हम वहाँ जाके दुनिया की चकाचौंध में गुम हो गए हैं, हम अपने लोगों को पीछे भुला बैठे हैं, उनकी कुर्बानी को भुला बैठे हैं। उन्होंने ये गवारा नहीं किया। वो वहाँ गए हैं। एक तो ये कि उन्हें वेट करवाया, उन्होंने अमेरिका को वेट करवाया, वो पहले से वफ़द वहाँ मौजूद, ये बाद में पहुँचे हैं। डिप्लोमेटिकली ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्हें पता है, इनकी कैलकुलेशन है कि किधर जाना है, किधर कब पहुँचना है, कहाँ बैठना है, कौन सा एंगल देना है और किस तरह चलना है। तो ये वहाँ बाद में पहुँचे हैं। वहाँ जाके जो भी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा मीडिया कोई तस्वीर नहीं लेगा। बाहर निकले, कोई इकट्ठी मीडिया टॉक नहीं की
کہ جناب کھڑے ہو کے بڑے مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں بہت اچھا ماحول تھا, بڑا مزہ آیا. کوئی نہیں, آئے ہیں سیدھا باہر نکل گئے. انہوں نے کہا ہم سوری کوئی میڈیا اپیرنس نہیں دیں گے ان کے ساتھ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے. یہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں, ہم ان کو معاف تھوڑی کر سکتے ہیں. لیکن آگے مزید قتل نہ ہوں یہ مجبوری ہے, اس لیے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم نے پچھلی ساری قربانیاں فراموش کر دی ہیں. تو باہر نکلے ہیں اور جناب کوئی ٹاک نہیں کی, کوئی تصویر نہیں بنائی. بہرحال وہاں پہ پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم, فیلڈ مارشل محسن نقوی صاحب, ان سب کو بڑی وہاں پہ امپورٹنس مل رہی ہے, جو ماننے والی بات ہے. اور قطر کے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں وفد, اور وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک اور اس میں سپورٹر ہیں, ساری سہولت کاری کر رہے ہیں وہ بھی. تو مین وائل کیا ہوتا ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ جے ڈی وینس کو چاہیے تھا کہ جب وہ مذاکرات کے لیے نکلے تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا نا, اس کو اندر دروازے باہر سے بند کر کے آ کے اور اس سے موبائل چھین کے تب آتے. کیونکہ یہ ایک سٹھایا ہوا پاگل بڈھا ہے کہ جس کو کوئی عقل ہے نہ مت ہے, نہ اس کو کوئی پتہ ہے کہ کب کس وقت کون سی بات کرنی ہے. تھرو آؤٹ آپ اس شخص کی دیکھ لیں ٹائم لائن اور اس کی گفتگو, یعنی اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ کن حالات میں آپ جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ چلے جی جنگی کوئی ماحول چل رہا ہے, آپ دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی سپیریورٹی شو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑی مشکل سے بات چیت کا ماحول بنا ہو اور جناب آپ اوپر سے آ کے سب کچھ تہو بالا کر دیں. خود آپ نے وفد بھیجا ہوا ہے وہاں پہ بات چیت کے لیے, تو بھائی ان کو وہاں پہ ذلیل تو نہ کرواؤ بھجوا کے. اپنے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں, ساتھ اپنے منہ کو جو ہے لگام بھی نہیں دینی. ادھر جناب ایک انٹرویو میں پھر دھمکیاں دے ماری, ایسی کی تیسی ایران کی, اگر انہوں نے بات نہ مانی, ڈیل نہ کی تو ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اور کیا انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز لگائی ہوئی ہے, اس پہ تو ہم نے قبضہ کر لینا, اس کے پیسے بھی ہم لیں گے, ہم سے بھلا قبضہ نہیں ہوتا وہاں پہ, دیکھو ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں, بلا 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 بلا. ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اچھے ماحول میں گفتگو ہو جائے, سٹیکس لگے ہوئے ہیں, اور ادھر جناب ان کا منہ ہی نہیں بند ہونے میں آ رہا صاحب کا. تو سب سے ضروری بات تو یہ تھی کہ اس سٹھائے ہوئے شخص کو کسی طرح کسی کمرے میں بند کرتے, اس کے بعد جو ہے نا سکون سے مذاکرات کرتے. اب وہاں پہ پہلا دور ہوا ہے, اس کے بعد جناب ٹرمپ صاحب نے یہ گل کھلا دیا یہاں پہ. انہوں نے آگے سے ایران کا تو میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں بھائی, وہ تو فل مطلب سویگ کے ساتھ وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں, پورے بھرم کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ اگلے جناب دوسرا بھی راؤنڈ شروع ہونا تھا, اس سے پہلے انہوں واک آؤٹ کر کے انہوں نے کہا بھائی یہ کس قسم کی دھمکیاں لگا لگو کے ہمیں بتا رہا ہے کہ جی یہ تو وہ کر دیں گے, تو پھر کر کے دیکھ لیں. پہلے کون سا ان کی دھمکیوں سے ہم ڈرے تھے, پہلے آپ لوگوں کی منت ترلے کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, تو ہم پہلے کون سا دھمکیوں سے ڈرے ہیں جو اب ڈر جائیں گے. تو مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ ہی نہ بند کریں. تو وہ قالیباف صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا. اب یہ جو ویڈیو تھی نا جس میں وہ آ کے عراقچی شہباز شریف کو کچھ گفتگو کر رہے ہیں, جس سے تاثرات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ سوری ابھی ہم سیکنڈ راؤنڈ میں نہیں بیٹھ رہے, ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لینگویج پہ کنٹرول کرنا ہوگا. شہباز شریف صاحب کے ایک دم رنگ بدلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو میں, وہ پھر گھبرائے آتے ہیں, فٹافٹ فیلڈ مارشل صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. اتنے میں خبر جو ہے وہ پیچھے کھڑے جے ڈی وینس کو ملتی ہے, وہ بھی پکڑتے ہوئے کوٹ شوٹ اپنا, وہ بھی سیدھا آ کے جناب فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو ایک دم پھر سارا جو وہ ماحول ہے وہ ٹینس سا ہو جاتا ہے, سب کے تاثرات آپ دیکھیں تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے یہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو فوری طور پر پاکستانی جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں لوگ کہ جی پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے, یا جی یہ ایویں ہی بس خام خواہ دلہا بیگانہ اور یہ وہ, تو یہ باتیں نہیں ہیں. امپورٹنس ہے وہاں پہ پاکستان کی, اور اسی لیے کوئی مسئلہ ہوا ہے وہ سیدھے پاکستانیوں کے پاس آئے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھیں. اب میرا اندازہ یہ ہے کہ ایران ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فلائی کر کے واپس ہی چلے جائیں گے, مجھے یہ امید ہے کہ وہ دوبارہ بیٹھیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ ضرور کروا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں چلے گا.
یہ دھمکیاں دھونس ابھی تک آپ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے. تو وہ اس چیز کو انہیں ریئلائز کرا رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں رسپیکٹ دینی پڑے گی. ہم کوئی کمین نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے آئے ہوئے ہیں. تو بات چیت ہم کریں گے لیکن ہم برابری کی سطح پر کریں گے. یہ دھمکیاں شمکیاں نہیں چلیں گی. تو وہ ان کو پورا جناب ذرا ایٹیکیٹس بھی سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو وہ اب میرا اندازہ یہ کہ تھوڑا تعطل ضرور آیا, لیکن یہ آگے چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی اور دوبارہ آگے چلیں گی ٹاکس. لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کی جو یہ ساری کارروائی تھی, میں تو اس چیز سے بڑی متاثر ہوں کہ جو ایران کی ایک آپ کو نظر آتی ہے نا باڈی لینگویج ان کے لوگوں کی, ان کا جو کنڈکٹ ہے, جو ان کی ایک کانفیڈنس اور جو ایک ان کا سویگ ہے, کیا ہی بات ہے. چلیے اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. یہاں پر جی پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ جناب کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ یا کچھ اور لوگ جو تھوڑے پرو پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں, ان کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب کوئی چل رہی ہیں پیچھے بیک ڈور چیزیں. اب المعروف راوی صاحب حسن ایوب صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں کنفرم کر دیا ہے کہ بات چیت پیچھے کچھ نہ کچھ ہوئی ہے. اب وہ ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان سے ہی جا کے کوئی ملا ہے یا کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ سسٹم اور پی ٹی آئی کے آپس میں کچھ معاملات پر چل رہے ہیں مذاکرات, جس میں عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق بات ہو رہی ہے. مطلب ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان کو رہائی ہو جائے گی یا ان کو کوئی اسپیس ملنے جا رہی ہے, لیکن انہوں نے یہ کم از کم کنفرم کر دیا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں کی بحالی سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے سسٹم کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ. اب سسٹم میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت پلس اسٹیبلشمنٹ دونوں شامل ہیں. تو یہ کنفرم تو ہو گیا. اس سے پہلے جو منیف فاروق ہیں یا اور ایک دو لوگ ہیں وہ ٹوٹلی ڈس ایگری کر رہے تھے کہ نہیں جی یہ کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے سرے سے, کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں ہے. لیکن اب حسن ایوب صاحب کی طرف سے کم از کم اس بات کی کنفرمیشن آ چکی ہے کہ بات چیت تو ہوئی ہے, ایک انگیجمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. بھلے وہ کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ملاقات کی حد تک ہے, اور بقول حسن ایوب صاحب کہ ملاقاتیں بحال ہو سکتی ہیں, یہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے کنڈیشنز ہیں اور یقین دہانیاں ہیں. کنڈیشن یہ ہے کہ فیملی کی سب لوگ نہیں مل سکیں گے, علیمہ خان صاحبہ نہیں مل سکیں گی, باقی دو بہنیں دونوں میں سے ایک یا دونوں میں بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. اور اگلے مرحلے میں اگر انہوں نے اپنی کمٹمنٹس کو برقرار رکھا تو اگلے مرحلے میں ممکن ہے کہ پی ٹی آئی قیادت میں سے بھی کسی کی ملاقات ہو جائے, لیکن اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو آپ کمٹمنٹس کریں ان کو فالو بھی کریں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹس میں کیا ہے کہ جی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی باہر آ کے. وہ بیسکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی میسج باہر نہ آئے, نہ ان کا ٹویٹ ہو اور نہ ان کا پیغام جیسے بہنیں باہر آ کے بتاتی تھیں کہ انہوں نے یہ کہا, وہ میسیجنگ نہ ہو. تو باقی ملاقات اگر کرنی ہے تو بس مل کے اور گھر چلے جائیں. اور اگر کوئی ان کا ظاہری سی بات ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ ملاقات کریں گے تو کوئی اپنی لیڈر کو, کوئی اپنے لیڈرز کو پیغام نہ دیں, اپنی پارٹی کو کچھ نہ کچھ پیغام تو وہ بھیج سکتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ پبلکلی ان کا کوئی پیغام کمیونیکیٹ نہیں ہوگا. تو یہ ایک جو ہے وہ کنڈیشن شروع سے ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ان کے سامنے رکھی جاتی ہے, اور ہمیں نظر بھی آتا تھا کہ اس سے انہیں بہت پرابلم تھی. ایون عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو وہ بلاک کروانے چل پڑے اس لیے کیونکہ عمران خان کی ٹویٹ نہ چلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملاقاتیں بھی بند کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ملاقات ہوگی, گفتگو آئے گی, ٹویٹر پہ چلے گی, گفتگو ڈسکشن میں آئے گی, پبلک تک پہنچے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پورا بلاک کرنا چاہیے راستہ. تو یہ تھا. اب یہ ایک سخت یقین دہانی ہے, اور اگر عمران خان صاحب میسج دیتے ہیں کوئی قوم کے نام تو اس کو کیسے رسپونڈ کیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا, تو کیسے روکا جائے گا, یہ سب چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ایک چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. لیکن آگے وہ اگر ان ملاقاتوں کو بحال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں یہ فالو کرنا پڑے گا. تو اس حد تک تو انگیجمنٹ کی تصدیق جو ہے وہ خود راوی صاحب نے کر دی ہے, جو کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگوں میں سے سمجھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر جو کنفرمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ صحیح ہے. اور لاسٹلی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جی خیبر پختونخوا اسمبلی میں گفتگو کی ہے, اور ان کی جو اسپیچ تھی وہ آج کافی جاندار خطاب تھا ان کا.
مختلف چیزوں پہ انہوں نے بات کی اور لگ رہا تھا کہ جیسے دل سے بول رہے ہیں. انہوں نے یہ باتیں بھی کی کہ جی کبھی وہ جیل میں تو کبھی ہم جیل میں, تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر تو کہیں معاملہ نہیں رکے گا, اور جو یہ سب کروا رہا ہوتا ہے وہ تو کبھی جیل میں نہیں جاتا. لیکن پھر اس بات کے بعد انہوں نے ایک فلو میں ہی بات کہہ ڈالی کہ اب ویسے وہ بھی جیل میں جانے والا ہے جو سب کو جیل میں بھیج رہا ہے. اب اس کے اوپر بڑی ایک چمگوئیاں بھی چل رہی ہیں, اور ظاہر ہے ہر کوئی دوسرے سے پوچھ رہا ہے کس کی بات کر رہے ہیں, جیل میں سب کو کون بھیج رہا ہے, اور کیا وہ کیسے جیل میں جا سکتا ہے, کون ہے وہ جو خود جیل میں اب جائے گا. تو اس کے اوپر ساری جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, لیکن اگر وہ حکومت کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو وہ پھر پہلے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں جیل جاتا. حکومت کے تو لوگ سارے جیل جا چکے ہیں پہلے اپنے دور میں جب وہ عذاب کا شکار تھے. تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ اور بجٹ کے حوالے سے بھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ کچھ پروجیکٹس کے اوپر سٹارٹنگ میں اتنے کم پیسے رکھے ہیں تو وہ تو کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوں گے اس لحاظ سے. ایک اور انہوں نے بات کی کہ جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کو فنڈز نہیں دینے چاہیے, کیونکہ یہ لوگ ہمیں پنجاب میں یا وفاق میں فنڈز نہیں دے رہے, تو پھر ہم ان کو کیوں اپوزیشن کے لوگوں کو فنڈز دیں. وہاں پہ جو ہمارے حلقے کے لوگ ہیں, جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان حلقوں میں, ہم انہیں کیوں نہ فنڈز دیں کہ وہ کام کروائیں, بجائے اس کے کہ ہم اپوزیشن کے لوگوں کو فنڈز دیں. انہوں نے کہا کوئی اس پہ کہتا ہے کہ اصولی طور پہ یہ غلط ہے تو بھلے کہے, لیکن میری تو پالیسی یہی تھی, اور میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آگے بھی ان لوگوں کو اپوزیشن میں فنڈز نہ دیے جائیں. تو ادروائز اور باقی بھی کافی چیزوں پہ انہوں نے بات کی, لیکن کافی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ متحرک نظر آئے. اسمبلی کے کافی لوگ بھی ان سے ملتے رہے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ آج تقریر بھی بڑی جاندار سی کی ہے. تو کچھ اب ان کے بھی اشاروں میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ جیسے کوئی وقت بدلنے والا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں. تو بہت سی جو چیزیں ہیں وہ اب آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ لوگ بھی بات کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ یہ واقعی صرف خوش فہمیاں ہیں سب کی, یا کوئی واقعی ملک میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز ہوگا, یا کوئی حالات میں چینجنگ نظر آئے گی, کوئی ہمیں سختی کم ہوتی نظر آئے گی. تو یہ وہ تمام چیزیں جس کے اوپر آنے والے دنوں پر نظر آئے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.